Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अबू याह्या का नावल आखिरी जंग, एपिसोड 14। जारियोस के सामने सोगोयाल और मनायोस बैठे हुए थे। आज इस नशिस्त में सरदार या उनका कोई और साथी मौजूद नहीं था। कुछ देर मजलिस में खामोशी छाई रही। इस खामोशी को जारियोस की मकरू आवाज़ ने तोड़ा। मैंने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि ये बता सकूं कि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कुछ लोगों को तैयार कर लिया है जो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन ज़रब लगाएंगे। मुझे यकीन है कि हम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत खूब मोहतरम अल-मक़ाम ज़ारियोस, हमें आपसे यही तवक्का थी। सोगोयाल ने तहसीन आमेज़ लहजे में ज़ारियोस को दाद दी। इस मौके पर मनायोस ने मदाखलत करते हुए एक सवाल उठाया। मोहतरम सरदार ज़ायोस, आपने इस बात को यकीनी बना लिया है ना कि ये लोग पीछे नहीं हटेंगे? ज़ारियोस ने घूर कर मनायोस को देखा तो उसने गड़बड़ा कर सर नीचे झुका लिया। ज़ारियोस नाराज़गी के आलम में बोला, नौजवान, तुम अभी ज़ारियोस को नहीं जानते। मेरा वार कभी नाकाम नहीं जाता, मेरा निशाना कभी ख़ता नहीं होता। तुम समझते हो कि मैंने एक दफ़ा वसवसा डाल दिया और मैं पीछे हट गया। मैं इंसानों के दिलों में वसवसे ही नहीं डालता बल्कि उन्हें पूरा मंसूबा भी समझाता हूँ। हर शख्स को उसके काम के लिए तैयार करता हूँ। उनके मावनीन और आलाएकार अफराद को उनसे ताउन करने पर तैयार करता हूँ। मुसलसल वसवसा अंगेज़ी करके उनके दिल को मजबूत करता हूँ। ये सब एक दफ़ा वसवसा डालने से नहीं होता। लोग जब तक मेरे रंग में ना रंग जाएं मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता। मैं माफ़ी चाहता हूँ सरदार ज़ारियोस, मेरे सवाल का मतलब आपकी सलाहियत पर शक करना हरगिज़ ना था। मैं तो बस ये चाहता था कि वार ऐसा हो कि दुश्मन बच ना सके। सरदार ने हम तीनों से बड़ी तवक्कात वाबस्ता की हैं। मनायोस ने माजरत की तो सोगोयाल ने उसकी तायीद करते हुए कहा, मोहतरम सरदार ज़ारियोस, आपकी सलाहियत तो हर शख्स से बालातर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको हर पहलू से वार करना चाहिए। फिर वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, मेरा मतलब है कि इस अजीम खिदमत में हमें भी अपनी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि मैं अब्दुल्ला के घर के अंदर से उस पर वार करके उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश करूँ ताकि वो खौफज़दा होकर अपना काम रोक दे। मैं उसकी बीवी को अपने वसवसों का निशाना बनाता हूँ। सोगोयाल की बात से हौसला पाकर मनायूस भी बोला, बिल्कुल यही मेरा भी मुद्दा था। मैं भी अब्दुल्ला को किसी हसीना के ज़रिए से वरगलाने की कोशिश करता हूँ। वो एक दफ़ा भी मेरे फितने का शिकार हो गया तो खुदा से गाफिल हो जाएगा। उसकी यही गफलत उसके इर्द गिर्द मौजूद वो दिफाई हिसार कमज़ोर कर देगी जो खुदा की याद की वजह से उसको महफूज रखता है। खुदा की याद ही वो चीज़ है जिसकी बिना पर खुदा अपने बंदों को याद रखता है। बंदा गाफिल हो जाता है तो खुदा भी तवज्जो हटा लेता है। यूं अब्दुल्ला को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। उन दोनों का जोश देखकर ज़ारियोस ने फैसला सुना दिया, गर्चे सरदार ने तुम्हारी बातों से पहले भी इत्तेफाक नहीं किया था, मगर मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ कि तुम्हें भी अपने जौहर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। तुम दोनों अपना अपना काम शुरू करो, मैं भी फैसला कुन हमले की तैयारी करता हूँ। और याद रखना, जिस रोज़ ये लोग अब्दुल्ला पर हमले के लिए तैयार होंगे हम सबको वहाँ मौजूद रहना होगा ताकि हमलावरों को मुसलसल वसवसा अंगेज़ी करके उनके दिल मजबूत बनाए जाएं। हम इस बदबख्त अब्दुल्ला की जान लेकर ही टलेंगे। सोगोयाल और मनायोस दोनों ने इस बात में गर्दन हिला दी। ये दाऊद के जाने के बाद चौथा रोज़ था। अब्दुल्ला अपनी स्टडी में मुताला कर रहा था कि नाइमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। वो कुछ घबराई हुई थी। उसने अंदर आते ही कहा, मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे कुछ ईमेल्स भेजी हैं। आपके खिलाफ तो बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो कहते हैं कि आप गुमराह इंसान हैं, यहूदियों के एजेंट हैं, ईसाइयत को फैला रहे हैं, आप मुनकिरे जिहाद हैं।
عبداللہ نے نائمہ کی بات سن کر اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کون کر رہا ہے۔ تو پھر مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نائمہ کی آواز میں وسوسوں کے ناگ لہرا رہے تھے۔ تمہیں کیا شیطان سے ڈر لگ رہا ہے؟ عبداللہ نے اسی اطمینان سے نائمہ سے کہا، جس کے چہرے پر شیطان کا نام سن کر سوالیہ نشان آ گیا۔ ان سب کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جب ایمان اور اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں تو وہ شیطان کا سب سے آسان نشانہ بن جاتے ہیں۔ شیطان انہی لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے۔ یہ احمق شیطان کے کام کو کوئی دینی کام سمجھ کر آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ عبداللہ کی بات پر نائمہ جھلا اٹھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں کہا، شیطان کو ابھی آپ کونے میں رکھیں۔ آپ جانتے ہیں آج کل ایسی باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے اپنے دہشت گرد ساتھیوں کے سامنے قتل کا ایک ہدف رکھتے ہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کے بعد آپ کی جان کو شدید خطرہ ہو چکا ہے۔ نائمہ، کیا تم مجھے ان لوگوں سے ڈرا رہی ہو جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ عبداللہ کے انداز میں بدستور اطمینان تھا۔ نائمہ نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، عبداللہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس ملک میں 60,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ قتل کرنے والے قتل کرتے ہیں اور پھر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ان کے یہ حمایتی جھوٹ اور پروپیگنڈے کی دھول اڑا کر لوگوں کا دھیان ان دہشت گردوں سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتے ہیں۔ عبداللہ، آپ بھی مارے جائیں گے اور کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہم برباد ہو جائیں گے۔ نائمہ یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ عبداللہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ وہ نائمہ کے قریب آ کر بولا، نائمہ، میری ایک بات یاد رکھنا، میں کسی فرقے، کسی نسل، کسی قوم کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ میں اللہ کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ یہ جنگ لڑنے والوں کو شیطان انسانوں میں سے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے ہمیشہ ڈراتا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ ان سے نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کوئی جنگ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ پھر سن لو نائمہ، اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ تمہیں شاید ابھی میری بات اجنبی لگے، لیکن ایک دن آئے گا میں تمہیں اپنے یہ الفاظ یاد دلاؤں گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ کچھ سمجھنے پر تیار نہیں تھی، تاہم اب اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ نائمہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کر دے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ اگر ہم ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں تو ہم کو سرکار دو عالم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے۔ پھر غم کیسا؟ یہ سب سر آنکھوں پر، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کریں۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے، اللہ کی بات، اس کا قانون اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بے کم و کاست لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اگر یہ کام بند کر دیا تو پھر شیطان جیت جائے گا۔ میری زندگی میں شیطان نہیں جیت سکتا۔ اور نائمہ، کسی کو تو سچ بولنا ہوگا، کسی کو تو پہلا پتھر مارنا ہوگا۔ اگر زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، مگر اتنی نہیں کہ انسان سچ بولنا چھوڑ دے۔ اور اب تم ہمت سے کام لو۔ نائمہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ ہی کا تو حکم ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا بندوبست کرے۔ نائمہ کی بات پر عبداللہ ہنسنے لگا۔ چلو، اس بہانے بہت عرصے بعد نوجوانی والی، بحث کرنے والی نائمہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے۔ پھر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر بولا، یاد رکھنا نائمہ، ہم سب خدا کی بساط کے ادنا مہرے ہیں۔ شطرنج کی بساط پر بعض اوقات مخالف کو شہ مات دینے کے لیے کسی مہرے کو پٹوا دیا جاتا ہے۔ اگر اس بساط پر خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو شہ مات دی جائے تو پھر کسی نہ کسی مہرے کو تو پٹوانا ہی پڑے گا۔
عبداللہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہی نائمہ دوبارہ رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے عبداللہ سے لپٹ گئی۔ پھر سسکیوں کے درمیان اس کی مدھم سی آواز ابھری، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ میاں کے پیچھے لگ جاؤں گی، اس سے آپ کی حفاظت کی دعا مانگوں گی، وہ میری بہت سنتے ہیں۔ بہت ہو گیا نائمہ، ان لوگوں نے خدا کے دین کو بہت بدنام کر دیا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین تھے، مگر انہوں نے اسلام کو خوف اور دہشت کا عنوان بنا دیا ہے۔ اب ان پر فیصلہ کن اہتمام حجت کا وقت آ گیا ہے، اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ پھر وہ روتی ہوئی نائمہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے مخاطب ہوا، اور دیکھو، مجھے کمزور مت کرو، یہ شیطان ہے جو تمہارے ذریعے سے مجھے کمزور کر رہا ہے۔ تم کمزور ہوگی تو میں بھی کمزور ہو جاؤں گا، تم طاقتور رہوگی تو میں بھی طاقتور رہوں گا۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، کوئی شخص اللہ کے فیصلے کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں کسی حادثے میں، کسی بیماری سے بھی ٹھیک اسی وقت رخصت ہوں گا جو میرے لیے لکھا جا چکا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ نہیں ہے تو ساری دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں میں آ کر اپنے آپ کو اور مجھ کو کمزور مت کرو، میرا ساتھ دو۔ جنت کے بلند درجات بلند حوصلے سے ملتے ہیں۔ یاد رکھو نائمہ، اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، مگر اکثر وہ انسان کا امتحان نہیں لیتے، صرف حوصلے کا امتحان لیتے ہیں۔ عبداللہ کی آخری بات سن کر نائمہ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ برسوں پرانی یادیں پھر تازہ ہو گئیں۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا۔ عبداللہ سے اپنی شادی سے قبل آنے والا وہ خواب یاد آ گیا۔ اثر کی وہ شخصیت یاد آ گئی جس نے اس کی سوچ اور شخصیت کو بدل دیا تھا۔ اثر نے اسے آخری نصیحت یہی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی تو ہے، مگر اکثر وہ صرف حوصلے کا امتحان لیتے ہیں، انسان کا نہیں۔ نائمہ نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے اور پورے عزم کے ساتھ بولی، عبداللہ، میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ میں وقتی طور پر شیاطین کے وسوسوں کا شکار ہو کر آپ کو کمزور کرنے لگی تھی، مگر اب میں ان شیطانوں کی شرارت کو سمجھ گئی ہوں۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے، مجھے آپ ہر قدم پر اپنے ساتھ پائیں گے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور وہی بات دہرائی جو اس نے اثر کی آخری نصیحت کے جواب میں کہی تھی، میں نے امتحان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ امتحان حوصلے کا ہوگا یا زندگی کا۔ نبیہہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ دروازہ دھیرے سے کھلا اور سارا نے اندر آتے ہوئے کہا، کیا میں کچھ دیر کے لیے تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ نبیہہ نے قدرے بیزاری سے کہا، آ جاؤ۔ سارا آہستگی سے اندر داخل ہوئی اور مسہری پر لیٹی ہوئی نبیہہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نبیہہ، مجھے تم سے سوری کہنا تھا۔ دراصل میری وجہ سے امی نے تم سے اس طرح بات کی۔ یہ گھر میرا نہیں، تمہارا ہی ہے۔ تمہاری اطلاع کا شکریہ، ویسے مجھے پتا ہے یہ میرا ہی گھر ہے، نبیہہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ سارا نے اس کے لہجے کی کاٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی نرمی کے ساتھ کہا۔ پھر سارا کھسک کر بستر پر دراز نبیہہ کے ذرا قریب ہوئی اور اس کے سر کو سہلاتے ہوئے بولی، تمہارے بال کتنے ریشمی ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ نبیہہ کے اعصاب چٹخے ہوئے تھے۔ سارا کی بات اور اس کے سہلاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے ایسے لگا جیسے اس کے اعصاب کو بہت سکون ملا ہو۔ سارا، یہ بتاؤ، یہ مرد اتنے طوطا چشم اور بے مروت کیوں ہوتے ہیں؟ خالد بھی شادی سے پہلے میری اتنی تعریف کرتا تھا، اب ہر وقت کیا اور کیوں کرتا رہتا ہے۔ شادی سے پہلے یہ مرد ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں اور شادی کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، سارا نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ تو مردوں کی فطرت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا مرد ہر حال میں ہمارے محتاج ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کو اپنا محتاج رکھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ نبیہہ خاموش رہی۔ سارا نے سلسلہ کلام جاری رکھا، شادی سے پہلے یہ ہمارے باہر کی خوبصورتی کے محتاج ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد یہ ہمارے اندر کی خوبصورتی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر کی خوبصورتی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اندر کی خوبصورتی کو فراموش کر دیتے ہیں۔
حالانکہ ہمارے اندر کی خوبصورتی مردوں کے گرد جو جال بنتی ہے اس سے کوئی مرد کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اندر کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ نبیہا کے لیے یہ ساری باتیں بالکل نئی تھیں۔ اندر کی خوبصورتی محبت، خدمت، صبر اور موافقت کا نام ہے۔ چھوڑو سارا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری کوئی زندگی نہیں، ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان بے حس مخلوق نہیں ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بھی ہمارے لیے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے جینا مشکل کام ہے۔ نہ بابا، مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ کبھی تم نے سوچا ہے میں اور تم اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم ویکسنگ کراتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں اور اپنے جسم پر اتنی مشقتیں ڈالتے ہیں۔ یہ بھی تو دوسروں کی نظر میں اچھا بننے اور اپنی تعریف سننے کے لیے ہی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وقت کا بہتا دریا ہمارے حسن و جمال کی ہر بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی ہی محنت اگر ہم اپنے اندر کو اچھا بنانے کے لیے کر دیں تو ہم اندر سے بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ خوبصورتی ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو مقام ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا نبیہا، شوہر کی نظر میں پہلی خوبصورتی ہر گزرتے دن کے ساتھ بے معنی ہوتی چلی جاتی ہے، دوسری خوبصورتی اہم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ارے، تمہیں ایسی باتیں کہاں سے آئیں؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھیں۔ ہاں، بس آ گئیں۔ پھر سارا کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا تم ان صاحب سے ملنا چاہو گی جن سے مجھے یہ باتیں آئی ہیں؟ ویسے ان کے پاس شیطانوں کو بھگانے اور شوہر کو قابو کرنے کا بہت اچھا نسخہ بھی ہے۔ چلو ملوا دو، ویسے ہی گھر میں پڑی بور ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم تیار ہو جاؤ، میں نائمہ باجی کو فون کر کے ابھی ٹائم لے لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نبیہا بھی اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نبیہا تیار ہو کر باہر آئی تو سارا روانگی کے لیے اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر سارا لمحہ بھر کو پریشان ہو گئی۔ اول تو اس نے بھرپور میک اپ کیا تھا جس کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ بالکل باریک لباس پہنے ہوئے تھی جس سے اس کا پورا جسم جھلک رہا تھا۔ سارا کو اس حال میں اسے عبداللہ کے پاس لے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی، جبکہ نبیہا اطمینان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سارا نے دبے لفظوں میں اس سے کہا، کیا بہتر نہیں ہوگا تم کوئی دوسرا ڈریس پہن لو؟ دیکھو سارا، تمہاری کلاس میں شاید یہ ڈریس کچھ ٹھیک نہ ہو، میری کلاس میں ایسے ہی چلتا ہے۔ اس طنز پر سارا کو ایک لمحے کے لیے شدید غصہ آیا، مگر اگلے لمحے اسے عبداللہ کا دیا ہوا سبق یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس وقت نبیہا کے ساتھ شیطان ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، چلو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ڈریس ٹھیک ہے، بس یہ کرو دوپٹے سے جسم ڈھانپ لو۔ میں نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، اب تم چل رہی ہو یا میں واپس اپنے کمرے میں جاؤں؟ نبیہا نے گاڑی کی چابی ہوا میں لہراتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سارا نے بے بسی سے جواب دیا، ٹھیک ہے چلو۔ راستے میں وہ تھوڑا پریشان تھی، پھر اسے عبداللہ کی عادت کا خیال آیا کہ وہ اس طرح کی خواتین کو پہلے دن ہی حیا کا آغاز کبھی نہیں کرتا۔ اسے یقین تھا کہ عبداللہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے نبیہا بھڑک اٹھے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ یہ میری نند ہے عبداللہ بھائی، ان کا نام نبیہا ہے۔ ان کے اور ان کے شوہر کے بیچ تھوڑے اختلاف ہو گئے ہیں، میں ان کو آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ سارا نے ایک ہی سانس میں نبیہا کا تعارف اور اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ نبیہا کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ سامنے عبداللہ تھا۔ نائمہ ان سب کو چائے پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی عبداللہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سارا نے آنے سے قبل نائمہ کو فون کر کے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا تھا۔ ساتھ میں نبیہا اور اس کے مسئلے اور مزاج کی پوری تفصیل بھی نائمہ کو بیان کر دی تھی جو اس نے عبداللہ کو بتا دی تھی۔ سارا بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس شوہر پر قابو پانے کا کوئی وظیفہ بھی ہے۔ سارا کی بات ختم ہوئی تو نبیہا نے اپنے آنے کا مقصد ایک مختلف انداز میں بیان کیا۔ شوہر کو قابو کرنے والی سارا کی بات میں اس نے نسخے کو وظیفے سے بدل دیا تھا۔ نبیہا کی بات پر نائمہ بے اختیار اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکی، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ایسی ہی مسکراہٹ سارا کے چہرے پر بھی آ گئی، البتہ عبداللہ سنجیدگی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا۔
نبیہہ اپنی بات کہہ چکی تو عبداللہ نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کے لیے نبیہہ کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر عبداللہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو دفعہ کھانسا، گویا کہ اپنا گلا صاف کر رہا ہو۔ پھر معاف کیجیے گا کہتے ہوئے چشمہ اتار کر ایک ٹیشو پیپر سے چہرہ اور آنکھیں صاف کی اور چشمہ میز پر رکھ دیا۔ سارا، جو عبداللہ کی بہت معتقد ہو چکی تھی، فوراً اٹھی اور ساتھ رکھے ہوئے جگ سے ایک گلاس پانی بھر کر اسے دیا۔ عبداللہ نے سارا کا شکریہ ادا کر کے پانی پیا اور پھر نبیہہ کی سمت دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا، ہماری قوم کی یہ تربیت کر دی گئی ہے کہ یہ کسی روحانی بابے کی تلاش میں رہتی ہے جو شکل دیکھتے ہی ماضی کے واقعات بیان کر دے اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں شروع کر دے، مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے یا پراسرار علوم کے ذریعے سے زندگی کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا دے۔ اتنا کہہ کر عبداللہ رکا اور پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ مگر میں تو ایک عام سا انسان ہوں، انسانوں کو انسان بناتا اور بندوں کو بندگی سکھاتا ہوں۔ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان کی سیرت اور اس کی عادت دنیا اور آخرت دونوں کی فاتح ہے، اور اس کا اخلاق خالق و مخلوق دونوں کی نظر میں اسے عزت دلواتا ہے۔ اب رہا آپ کا مسئلہ، تو نبیہہ بی بی پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے اور آپ کے شوہر میں بنائے اختلاف کیا ہے؟ دراصل ہماری محبت کی شادی تھی، مگر اب ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بالکل فطری چیز ہے۔ مرد شادی کے بعد بدلتا ہے اور عورت بچے پیدا ہونے کے بعد بدل جاتی ہے۔ جس طرح ایک عورت کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اولاد کے ہونے کے بعد شوہر کو 100% وہی توجہ دے جو پہلے تھی، اسی طرح مردوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد، خاص کر اگر پسند کی شادی ہے، وہی رویہ رکھیں جو پہلے تھا۔ نبیہہ ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اس پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، مگر عورت تو اولاد کے معاملے میں مجبور ہوتی ہے۔ مرد کی بھی مجبوری سمجھیے، وہ بھی اپنے ہارمونز کے ساتھوں مجبور ہوتا ہے۔ اس کے ہارمونز اس کی نظر میں محبوبہ کا ایک انتہائی پرکشش پورٹریٹ بناتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ پورٹریٹ ایک ایسی کلوز اپ تصویر میں بدل جاتا ہے جو واقعی حسین ہو تب بھی حسین نہیں لگتا۔ نبیہہ خاموش رہی۔ کچھ دیر رک کر عبداللہ بولا، لیکن یہ کوئی منفی بات نہیں۔ اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، جب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ ہاں، مگر خالد تو میرا خیال نہیں کرتے۔ وہ مجھے آزاد نہیں چھوڑتے، ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی سسرال سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں، سسرال والے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے۔ آپ تو پھر بہت خوش نصیب ہیں۔ ہمارے ہاں بیشتر مسائل تو اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب رہا شوہر کا سوال، تو یہ فرمائیے کہ گرمیاں آتی ہیں تو گرم موسم سے نمٹنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ نبیہہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کا اس کے مسئلے سے کیا تعلق ہے۔ ہم اے سی اور پنکھے کھول لیتے ہیں، لان کے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، دھوپ میں کم نکلتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ سارے کام کرنے کے بجائے آپ اگلی گرمیوں میں گرمی دور کرنے کا کوئی وظیفہ ڈھونڈنے لگیں یا لوگوں سے شکایت کرتی رہیں تو گرمی سے نجات تو نہیں ملے گی، یا مل جائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ملے گی۔ نبیہہ نے سر ہلاتے ہوئے عبداللہ سے اتفاق کیا۔ بس پھر یہی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا راز ہے۔ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خود ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور شادی کے رشتے کو تو اس ایڈجسٹمنٹ اور موافقت کے بغیر کامیاب بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر مجھ سے یہ نہیں ہوگا، ویسے بھی شوہر گرمی کا موسم نہیں ہوتا۔ نبیہہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ سرد و گرم موسم کی طرح میاں بیوی بھی اللہ کے فیصلے کے تحت انسانوں کو ملتے ہیں۔ ہر مرد ہر عورت کا الگ موسم ہوتا ہے۔ ہمیں اس موسم کی شکایت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھنی چاہیے۔ مگر میں ایڈجسٹمنٹ کیوں کروں؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ نبیہہ نے ایک نیا سوال داغ دیا۔ چلیے آپ یہ نہ کیجیے، مگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی گھر ایک میدان جنگ بنا رہے گا، یا پھر علیحدگی کی نوبت آ جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا بہت نقصان ہوگا۔ تیسری صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ خالد میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائے۔
عورتوں میں ایڈجسٹمنٹ کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کا جسم ایک انسان کی تخلیق کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور ان کی روح ایک خاندان کو بنانے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ خود کر دیتے ہیں، دوسرا آپ کو کرنا ہے۔ مرد بیچاروں میں یہ صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی۔ نبیہہ خاموش رہی تو عبداللہ نے دریافت کیا، یہ بتائیے آپ کے شوہر اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا بہت برے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیے، کچھ مرد بہت برے ہوتے ہیں، وہ خواتین کا اعتراف کبھی نہیں کرتے، مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گی تو وہ آپ کا اعتراف کر لیں گے، پھر جو کچھ آپ زبردستی ان سے لینا چاہ رہی ہیں وہ محبت اور شوق سے آپ کو خود دے دیں گے۔ ویسے بھی میاں بیوی کے رشتے میں مرد کی پوزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور اور عورت کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کام محبت کرتی ہے، اسے آپ عنایت سے کرنا چاہیں گی تو سب کا نقصان ہوگا۔ میرے لیے یہ مشکل ہے۔ نبیہہ نے اپنے مزاج کی مجبوری بیان کی۔ آپ کر سکتی ہیں۔ شوہر کے مزاج کا ہر وہ پہلو جو گرم موسم کی طرح لگے، اس کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے اندر صبر کا اے سی کھول دیں، برداشت کے پنکھے چلا لیں اور مثبت انداز فکر کی لان سے اپنے مزاج کو ڈھانک دیں۔ یہ ناگوار موسم زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، مگر اس کے بدلے میں آپ بہت سے مسائل سے بچ جائیں گی، شوہر کی بہت ساری محبت کی حقدار ہو جائیں گی، ورنہ ساری عمر نفرت کے کانٹے بکھیریں گی اور یہی سمیٹیں گی۔ اب فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ نبیہہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر عبداللہ اور نائمہ سے کہنے لگی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ سارہ کی طرف دیکھتی ہوئی نشست سے اٹھی اور اسے کہا، چلو سارہ، چلتے ہیں۔ سارہ کے ساتھ نائمہ اور عبداللہ بھی انہیں الوداع کہنے کے لیے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ چلتے چلتے نبیہہ نے میز پر رکھا ہوا عبداللہ کا چشمہ اٹھایا، اسے غور سے دیکھا اور عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ آپ کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے۔ عبداللہ نے چشمہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے دعا دی۔ نائمہ اور سارہ نے آمین کہا۔ نبیہہ اور سارہ کے جانے کے بعد نائمہ عبداللہ سے مخاطب ہوئی، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے لیکچر کا نبیہہ پر کوئی اثر ہوا ہوگا؟ ویسے اس لڑکی کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کسی فیشن شو میں نہیں آئی ہے۔ یہ آخری تبصرہ نائمہ نے نبیہہ کے حلیے پر کیا تھا۔ نائمہ، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں یعنی پیغمبروں کو ہمیشہ گناہ گاروں کے پاس ہی بھیجتے رہے ہیں۔ نائمہ نے عبداللہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے کاٹتے ہوئے کہا، مگر جب گناہ گار دوسروں کو بھی گناہ گار کرنے لگیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ جب بھی تو اس کا شوہر اس سے اتنا بیزار ہے۔ وہ تو مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ ہے، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، ورنہ یہ لڑکی تو سراپا فساد ہے۔ سارہ نے تفصیل سے مجھے اس کی عادات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ بیٹھو اور میری بات سنو، عبداللہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، نفرت انسانوں سے نہیں شیطان سے ہونی چاہیے۔ یہ لڑکی بری طرح شیطان کے اثر میں ہے۔ اس کی وجہ یقیناً اس کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ شیطان ہر شخص پر قابو نہیں پا سکتا، صرف ان پر مسلط ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کی بنا پر اسے موقع دیتے ہیں۔ مگر میرا تمہارا کام ایسے لوگوں سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ محبت سے ان کو صحیح بات کی طرف بلانا ہے۔ لوگ اگر نہیں سنیں گے تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ رہا میرا معاملہ تو یقیناً باوضو رہنے سے فرشتے قریب اور شیاطین دور رہتے ہیں، مگر انسان کو بچانے والی اصل چیز باہر کا نہیں، اندر کا وضو ہوتا ہے۔ اندر کا وضو؟ نائمہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں عبداللہ کی بات دہرا دی۔ ہاں، اندر کا وضو۔ انسان کا ظاہر باہر کے وضو سے پاک ہوتا ہے اور اس کا باطن اندر کے وضو سے پاک ہوتا ہے۔ اندر کے وضو کا مطلب ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کو دیکھتے رہنا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اب صرف دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں، اپنی برائی دیکھنے میں کسی کو دلچسپی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دراصل سارہ نے اس کے مزاج کے متعلق اتنی منفی باتیں کی تھیں کہ میں بھی متاثر ہو گئی۔ پھر اس کا حلیہ بھی بہت برا تھا، اس لیے اس تاثر کو تقویت ملی۔
لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر ہوا ہوگا؟ میں وہی بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ہمیشہ گناہ گاروں کے پاس ہی بھیجتے ہیں۔ پیغمبروں کا کام لوگوں کو بدلنا نہیں، ان تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ گار پر بات کا اثر ہونا نہ ہونا ان کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام پیغمبروں کی پیروی کرنا ہے۔ اور ہاں، پیغمبر بات ہی نہیں پہنچاتے تھے، لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ ہم کسی کو نہیں بدل سکتے، اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں، اور جب تک کوئی شخص خود ہی شیطان نہ بن جائے اس کے بدلنے کے امکانات رہتے ہیں۔ نبیہا شیطان کے اثر میں ہے لیکن وہ خود ابھی شیطان نہیں بنی۔ آؤ مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ہتھیار ہے جو شیطان کی ہر وسوسہ انگیزی کا اصل توڑ ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ نائمہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ پروردگار، نبیہا تیری بندی چل کر میرے پاس آئی تھی، مگر تو جانتا ہے میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر تیرے پاس سب کچھ ہے۔ تو اسے ہدایت دے۔ شیطان نے جو گندگی اس پر ڈالی ہے تو اسے پاکیزگی سے بدل دے، اس کی سوچ کو مثبت بنا دے اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی خاندانی زندگی نصیب فرما۔ نائمہ نے عبداللہ کی دعا کے ہر جملے پر آمین کہا۔